अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाज़िब। नए आर्मी चीफ की तैनाती पर से गैर यकीनी के बादल छट चुके हैं। आज वो फैसला पाए तकमील तक पहुंच चुका है जिसने मुल्क की मईशत और सियासी मंजरनामे पर भूचाल और बहरान बर्पा कर रखा था। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आइनी इस्तेकाक को इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नामजद किया, जिसकी सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहले इस बड़े फैसले की मंजूरी के लिए आज सुबह वफाकी काबीना की बड़ी बैठक हुई जिसमें एक और तनाज़े को हुकूमत ने कानूनी हल के जरिए सुलझाया। आपको याद दिलाते चलें कि नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 2 रोज़ पहले यानी 27 नवंबर को ख़त्म हुई और इसी पेचीदगी का हल निकालने के लिए हुकूमत ने एक तजवीज़ पर भी काम किया जिसकी सबसे पहले और एक्सक्लूसिव खबर हम ही ने अपने प्रोग्राम में 15 नवंबर को दी थी। आदिल, इसमें यह है कि हुकूमत ने जो काबीना की कमेटी बराए कानून साजी है जिसे CCLC कहा जाता है, उसमें ये जो तरामीम है आर्मी एक्ट के अंदर जो तरामीम है 1952 का जो एक्ट है उसमें तरामीम जो है वो तजवीज़ की हैं और ये काबीना की एक सब कमेटी होती है। उसके बाद जो है वो काबीना में ये चीज़ जाती है और उसके बाद ज़ाहिर पार्लियामान में ये चीज़ें जाएंगी। लेकिन जो तरामीम है वो काफ़ी उसमें तरामीम है आर्मी के हवाले से, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है मौजूदा हालात को देखते हुए वो आर्मी चीफ की रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन या इस हवाले से है। तो उसमें जो सेक्शन 176A है उसमें जो तरमीम की जा रही है वो ये है कि जो 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो आर्मी चीफ का जो जनरल बाजवा वाला जो मामला था सारा, उसमें रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया था कानून साजी में कि रीअपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। अब जो है उस लफ्ज को जो मुजव्विज़ा तरमीम है उसमें जो रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज है यानी जो दोबारा तैनाती का लफ्ज है उसको रिटेंशन से यानी बरकरार रखने से रिप्लेस किया जा रहा है। आज इसी हिकमत अमली को अपना वफाकी काबीना ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को रिटेन करने की समरी पढ़कर सुनाई जिसे काबीना ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया। आपको याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत किसी अफसर की जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वज़ारत दिफा में एक परमिशन की दरख्वास्त आती है। इसी तरह से आसिम मुनीर साहब ने भी वज़ारत दिफा में रिटायरमेंट की परमिशन की दरख्वास्त दी जिससे वज़ारत दिफा ने मुस्तरद किया और उन्हें रिटेन करने का फैसला किया। लेकिन इस सब की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, यानी इस फैसले के बाद हुकूमत को इस बड़ी तैनाती से मुतालिक अगर कोई कानूनी पेचीदगी निकालते भी सदर मुमलिकत तो एक रास्ता मिल गया था। अब इस तैनाती को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हुकूमत को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सूरत में एक चैलेंज दरपेश था जो गुज़श्ता रोज़ ही अपने एक इंटरव्यू में ये कह चुके थे कि वो इस मामले पर मुमलिकत के साथ मिलकर ऑल्दो कानून और आइन में रहते हुए लेकिन खेलेंगे। यानी 2 दफ़ा उन्होंने कहा कि हम खेलेंगे लेकिन उन्हें खेलने का मौका मिला ही नहीं। आज सारा दिन ये खबरें गर्म रहीं कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान के कहने पर समरी में ताख़ीर कर सकते हैं, लेकिन इस मुतालिक वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद थे जिसका इज़हार उन्होंने गुज़श्ता ही रोज़ हमारे प्रोग्राम में किया। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत जो है वो इस समरी पे बैठ जाएंगे, ताख़ीर हो जाएगी वापस? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी झगड़े वाली लेगेसी जो है प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। मेरी अपनी राय है, मेरी ज़ाती राय है कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी को जो है वो अपनी सदारत के जो ओहदा है या सदारत की जो टर्म है मुद्दत जो है उसकी लेगेसी के तौर पे छोड़ना चाहें। वो गो के आइन और कानून के तहत इमरान खान से किसी सूरत भी मुशावरत बनती नहीं थी और सदर मुमलिकत के पास बतौर वफाक का नुमाइंदा वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली नामों को मंजूर करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन फिर भी आरिफ अलवी साहब ने अपनी पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इस प्रोसेस में किसी न किसी तरह शरीक करके रेलेवेंट बनाने की हिकमत अमली अपनाई और हंगामी तौर पर वो उनसे मुलाकात करने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़ में ही पहुंचे, वापस भी उसी में आए, जिसके बाद तकरीबन 6:15 बजे सदर मुमलिकत की जानिब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद की तकर्रियों की समरी पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके बाद पहले इन दोनों नामजद ऑफिसर्स ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की, फिर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। सदर की जानिब से समरी की मंजूरी वो इकदाम है जो मुल्क की सियासत में
ہیجانی کیفیت کے خاتمے کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ مثبت بات یہ ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کو اکراس دی بورڈ سب کی حمایت بھی اب حاصل ہو گئی ہے، جو اب سے کچھ ہفتے پہلے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بالخصوص عمران خان اس شک کا اظہار کر رہے تھے کہ اس تعیناتی کو وہ متنازع اپنے بیانات سے بنا رہے تھے کہ حکومت وہ آرمی چیف لگائے گی جو نواز شریف اور زرداری کی مبینہ چوریوں پر پردہ ڈالے گی اور عمران خان کو مزید دیوار سے لگایا جائے گا، لیکن انہوں نے ان تعیناتیوں کی مخالفت نہ کر کے پیغام یہ دیا ہے کہ وہ نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی نہیں چاہتے۔ یہاں پر تو راؤنڈ 1 جو ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ہو رہی ہے، لیکن اس کو ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ سے دیکھنا چاہیے کہ آج آئین پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ اب راؤنڈ 2 شروع ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 26 تاریخ کو پہنچ رہے ہیں راول پنڈی۔ وہ کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کی اسٹریٹجی راؤنڈ 2 کے لیے کیا ہوگی، ہم کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان فہد حسین صاحب نے، جبکہ آگے چل کر ہمیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی جوائن کریں گے۔ فہد صاحب تھینک یو سو مچ، پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ جب سے آپ ترجمان بنے ہیں تو ہمارے پاس آئے ہیں، تو تھینک یو سو مچ۔ ویسے تو آپ ہمارے شو میں بڑے ریگولر گیسٹ ہوتے تھے۔ یہ جو ہیجانی کیفیت بن گئی تھی پچھلے 2 سے 3 مہینے میں، اس میں ایک تو کردار عمران خان صاحب کے بیانات کا بھی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے ڈیڑھ میں جو گورنمنٹ کے منسٹرز نے بیانات دیے، یا شاید خاقان صاحب جیسے لوگوں نے کہ سمری اگر لیٹ ہو گئی غیر آئینی اقدام ہے، رانا صاحب نے کہا کہ سمری اگر نہ بھی آئے تعیناتی ہو گئی، تو اس میں گورنمنٹ نے بھی مطلب اس طرح اسٹریٹجائز کر کے گیم پلان میں نہیں اتری جس طرح اترنا چاہیے تھا۔ وجہ کیا تھی، دباؤ تھا یا؟ دیکھیے عادل، یہ جو جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ تو تھوڑے سے پروسیجرل ایشوز تھے جی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اتنا زیادہ متنازع بنانا، یہ پچھلے کئی مہینے سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور میرا یہ ماننا ہے، میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو ہمیں ایک آئین کی جیت سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں تک معاملات آنے نہیں چاہیے تھے۔ اور میرے خیال میں آج کے دن، آج آپ نے کہا کہ جی راؤنڈ 1 جو ہے وہ پی ڈی ایم جیت گیا، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، میں نے اس طریقے سے کل پرسوں ٹویٹس بھی کیے کہ پی ڈی ایم جیت گئی ہے اور عمران خان صاحب ہار گئے ہیں، لیکن آج میں اس طریقے سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی اس پہ کو جو ہے ہم بہت بڑے کو بھنگڑے ڈالیں ہیں، سیلیبریٹ کریں، بیکاز یہ ہمیں ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی مل رہی ہے 2 چیزوں کی۔ پہلی اپرچونٹی تو یہ مل رہی ہے کہ جو پچھلے 7 مہینے میں جس طرح کی سیاست ہوئی ہے اور جو کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، اس کو ہم ریویو کریں کہ ہم وہ اس سٹیج تک پہنچے کیوں، اور کیا اس سے جو ہمیں ڈیمیج ہوا ہے، جس پہ ہم تھوڑی بات ایز اے کنٹری جو ڈیمیج ایز اے کنٹری ہماری سیاست کو، اور نہ صرف سیاست کو، آپ دیکھیں 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل کانفلکٹ چل رہا ہے وہ اس میں شدت آنے سے کیا نقصان ہوا، دوسرا جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے عادل، وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 7 مہینے میں، اس سے پہلے بھی تھا لیکن 7 مہینوں میں جو غصہ، جو نفرت، جو گالم گلوچ انجیکٹ کی گئی ہے، پولرائزیشن کو بڑھایا گیا، اور یہ جو ہے نا بالکل کہ جی یہ جہاد ہے، یہ ہم جیتیں گے، یلغار ہوگی، یہ وی کانٹ افورڈ دس۔ سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ریویو کرنا ہے، اور دوسرا میرے خیال میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چلیں ہار ہو گئی خان صاحب کی، ہو گئی کوئی بات نہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے ہمارے پاس 8-9 مہینے ہیں الیکشن میں، ہم کس طریقے سے اپنی سیاست کو اور اپنی کنٹری کو نارملائز کر سکتے ہیں تاکہ الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، غیر متنازع ہو، اور جو جیتے may the best person win عادل۔ اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے فاضل صاحب، ایک تو یہ کہ جس جانب اب آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس میں بڑی ایک رکاوٹ جو ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات۔ اب وہ مارچ لے کے آ کے بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، خبر تو یہ ہے کہ وہ آ کے جلسہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ تبھی ہوگا، وہ سڑکوں پر نہیں ہوگا جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، حکومت کے ساتھ۔ اور جہاں تک ہماری خبر ہے کہ 2-3 مہینے سے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے، آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ ان ٹچ بھی ہے، بات کوئی مطلب انفارملی مذاکرات آگے چل رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت پر زیادہ، میرا خیال ہے کہ ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ ملک کو پولرائزیشن سے نکال لیں، اور یہ معاملات ایک قدم آگے بڑھ کر شہباز شریف صاحب ایک کمیٹی اناؤنس کر دیں کہ آئیں، آپ بیٹھیں، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں پارلیمان میں واپس آئیں اور اس کو کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور یہ جو بات ہے یہ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کافی عرصے سے کر رہی ہے، اینڈ ایون ایز اے سٹیزن آف پاکستان
کون نہیں چاہتا کہ بیٹھ کے معاملات کو طے کیا جائے؟ آپ روز اگر آپ بھی یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا زبردست شو کر رہے ہیں, آپ ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہی بات کریں گے. آپ سے 5-6 فٹ دور, میں بھی کچھ مہینے تک ادھر سے ہی شو کر رہا تھا, 8 فٹ ہوں گے شاید میرا خیال ہے. تو اگر میں اس وقت ادھر بیٹھا ہوتا تب بھی میں یہی کہتا کہ ہمیں کو بات چیت سے رستہ نکالنا ہے. لیکن عادل ایک پوائنٹ امپورٹنٹ, رستہ ضرور نکالنا ہے لیکن دھمکی اور بلیک میل سے نہیں نکلے گا. 7 مہینے میں یہ تھا کہ دھمکی, غصہ, گرائیں گے, الیکشن دو, نہیں ملا, الیکشن نہیں ملے گا. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو دھمکی اور بلیک میلنگ کی سیاست ہے, اگر عمران خان صاحب اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سیاست کرتے تو آج شاید ہم الیکشنز میں ہوتے؟ ایک فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ الیکشنز میں جانا ہے. ایک فیصلہ ہوا تھا الیکشن کا جو تھا if I remember correctly مئی میں فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم ٹھیک ہے الیکشن میں چلے جاتے ہیں. اس دن خان صاحب نے وہ اناؤنس کر دیا اپنا لانگ مارچ اناؤنس کر دیا. تو اور خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں انہوں نے کیا, میری اپنی تھیوری ہے, لیکن میں چلیں آج کا دن وہ ہے نہیں. میں آج کا دن عادل I really want to be positive today because دیکھیں جینوئنلی یہ سیاست تو بالکل ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ خان صاحب پہلا راؤنڈ ہار گئے ہیں اور پی ڈی ایم جیت گئی ہے. اور وہ کیوں ہارے ہیں تھوڑا سا اس میں بھی سول سرچنگ پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے. بیکاز عادل ہم سب کے دوست ہیں, پی ٹی آئی میں بڑے اچھے لوگ ہیں, سوچنے سمجھنے والے. صحیح بات. They need to now slightly assert themselves. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اب نارملائز ہونا ہے, تگڑے الیکشن ہمیں کرانے ہیں, انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ الیکشن وی آل وانٹ دیم. وہ کیسے ہوں گے, وہ ایسے نہیں ہو جائیں گے, اس کے لیے انگیج کرنا پڑے گا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں. گورنمنٹ کا یہ پالیسی ہوگی کہ آپ آئیں, بیٹھیں, لیٹس ٹاک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی بینگ اے اسپوکس پرسن کہ وہ ولنگ ہو گئے کہ قبل از وقت انتخابات پہ بھی بات کریں؟ قبل از وقت انتخابات ہوں گے نہیں. اچھا فاضل صاحب, نو الیکشنز, آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کی پرفارمنس, عمران خان صاحب نے پرسوں یہ کہا کہ 70% وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ڈالر آپ ورسز روپی دیکھ لیں, کرنسی تیزی سے ڈیویلیو ہو رہی ہے, مہنگائی کا بھی ابھی تک معاملہ اس طرح سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. اصل سوال آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آپ نے ایسن طریقے سے کر لیا نہیں. اصل سوال عوام یہ پوچھے گی کہ آپ نے, ٹھیک ہے 8-10 مہینے تھے, پرفارم کیا کیا, الیکشنز میں کیسے جائیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک آپ کی بات ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ میں بھی بہت حد تک کلیئرٹی ہے کہ دیکھیں یہ جو پہلا راؤنڈ تھا جس میں یہ تھا کہ جی گورنمنٹ کو گرانا ہے اور ہر طرح کا اس میں ایک کرائسس جو ہے وہ اس کو مینوفیکچر کرنا ہے, کیونکہ کرائسس مینوفیکچر ہوا ہے, کرائسس تھا نہیں, اس کو مینوفیکچر کیا گیا. تو وہ اب اس کا کیونکہ ببل برسٹ ہو گیا ہے اور خان صاحب میرا خیال میں آئی ہوپ جینوئنلی عادل آئی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم سول سرچنگ ہوگی, انہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے اگر یہ مینوفیکچرڈ کرائسس نہ ہوتا تو ملک کے لیے بہت بہتری ہوتی. اور دوسرا ناٹ جسٹ دیٹ, ان کو اپنی پالیٹکس کے حوالے سے بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے 7 مہینے اپنا جو پاپولیرٹی تھی اس کا فیول, اس کا ایندھن جو ہے اس کو برن کیا ہے. اور برن کرنے کے بعد جو ہمیں 3 بیسک آبجیکٹیوز چاہیے تھے کہ الیکشن ہو, آرمی چیف جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کا کریں یا ہمارے سے مشاورت ہو کے ہو, اور تیسرا کہ الیکشن کمیشن چاہیے, ان کو تینوں نہیں ملے. پاپولیرٹی بھی برن کی, ملک کی سیاست بھی تباہ کی, نفرت انگیزی بھی پھیلائی, کچھ ملا بھی نہیں. تو آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف اگر سول سرچنگ کر کے راؤنڈ 2 کے لیے ایک مثبت سیاسی رد عمل پر آئے تو میرے خیال میں ہم بڑے آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں عادل, سب سے میں بار میں اس پہ پرفارمنس سے بات کر سکتا ہوں اور وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نارمل سیاست کی طرف آئیں. ہمارے لیے بھی انٹرسٹ میں ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھی انٹرسٹ میں, نمبر 1. نمبر 2, ہم اس طرح کا الیکشن کا ایک سسٹم پکا کریں کہ 8 مہینے بعد جب الیکشن ہو تو اگلے 5 سال یہ نہ ہو. ہم نے انویسٹ کرنا ہے اگلے الیکشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس کے لیے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپس آنا ہے. یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے 3 آبجیکٹیوز تھے, انہوں نے تینوں وہ اچیو نہیں کر پائے, یہ تو آپ کے انالیسز ہیں. لیکن ان سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہماری پاپولیرٹی بالکل نل ہو گئی تھی, ختم ہو چکی تھی. ہم ضمنی وہ بلدیاتی الیکشنز کے پی تک میں اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں ہار رہے تھے, لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلے ان 6-7 مہینوں میں پاپولیرٹی کی نیو ہائٹس پہ عمران خان چلے گئے ہیں, پی ٹی آئی چلی گئی ہے. ضمنی الیکشنز پنجاب کے دیکھ لیں,
KP میں دیکھ لیں, جہاں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہ تو اس کو اس اینگل سے دیکھیے, میں اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ بہت سارے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, اٹس امپورٹنٹ فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ. پاپولیرٹی, مقبولیت جو ہے نا, وہ ایک آپ کے پاس ایک ٹول ہے. اس ٹول کے ذریعے آپ نے کچھ اپنے اہداف حاصل کرنے ہیں. صحیح. وہ بندوق ہے, انہوں نے وہ بندوق تو پکڑ لی لیکن ہوائی فائر کر دیا, فائر نشانے پہ نہیں. یہ وہی چیز ہے کہ آپ نے وہ ٹول لے کر اور ضائع کر دیا. اس لیے پاپولیرٹی انہوں نے بالکل لی ہے, بٹ ٹو واٹ اینڈ, جس کام کے لیے انہوں نے پاپولیرٹی یوز کرنی تھی وہ کام تو ہوئے نہیں. لیکن بہرحال اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پاپولیرٹی کو انہوں نے اگلے 7, 8, 9, 10 مہینے تک لے کے چلنا ہے. اس کے لیے ان کو اپنی سیاست کو چینج کرنا پڑے گا, اور میں واقعی میں خوش ہوں گا کہ اگر وہ ایک نارملائز سیاست کی طرف آئیں. یہ جو زیرو سم گیم ہے نا, کہ ہم فرشتے, یہ جو ہیں وہ فلانا, ہم دودھ کے دھلے ہوئے, یہ نہیں, یہ تاکہ جی یہ تو جہاد, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں عادل, پالیٹکس آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, آپ تو باہر برطانیہ میں کور کرتے رہے. ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی پالیٹکس از ناٹ زیرو سم گیم کہ میں ہارے تو آپ تباہ. اس کو آپ کو ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف از اے ریالٹی, بٹ PMLN and other People's Party and other parties are also a reality. So یہ جو بیسک اپروچ میں چینج ہے نا, یہ اب ہوپفلی ہو. ٹھیک ہے. یہ فاضل صاحب آپ نے جو بات کی نا, شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز تو ہمیں لگ رہا ہے کہ چلیں انہوں نے اچیو وہ نہیں کر پائے, لیکن لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دیکھیں نا, جہاں پہ ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں, PDM کی جماعتیں ہار رہی ہیں, جہاں جہاں پہ ماضی قریب میں جہاں پہ ہوئے, تو ہمارے پاس تو اگر یہ 7-8 مہینے ہیں, ان 7 مہینوں 8 مہینوں میں PDM کا چیلنج بہت بڑا یہ ہوگا کہ عمران خان نے جو پاپولیرٹی گین کی ہے اس کو کم کرنا تو دور کی بات, اس کے مقابلے میں تو لے کے آئیں. بالکل. اب یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے انالیسس کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں, کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے وہ جو پاپولیرٹی کا, اگین پاپولیرٹی ذہن میں رکھیں کہ اٹس اے فلیٹنگ تھنگ. یہ ساری تاریخ میں جتنے بھی لیڈرز ہیں جنہوں نے کہا کہ جی میں پاپولر ہو گیا ہوں, دے ریئلائز دیٹ اٹس اے فلیٹنگ, اٹ کمز اینڈ گوز. تو وہ جو انہوں نے الیکشن جیتے, بالکل جیتے, لیکن نیٹ پریکٹس میں اگر آپ چھکا مار دیں تو اٹ ڈزنٹ ریئلی کاؤنٹ. ٹھیک ہے نا. اصل گیم اب ہونی ہے الیکشنز میں. اگر وہ اس طرح کی پاپولیرٹی لے کے آتے ہیں تو وہ جو نیٹ پریکٹس میں چھکے مار رہے تھے, اگر وہ ایکچوئل میچ میں مارتے ہیں, گڈ لک ٹو دیم. لیکن یہی تو ایک اچھی مزیدار پالیٹکس ہے ان اے گڈ وے, کہ ہم کہیں جی ہم آپ سے کمپیٹ کریں گے, ہم ووٹر کو کہیں جی ہم بہتر کام کر رہے ہیں, وہ کہیں جی ہم ان سے کمپیٹ کریں گے, ہم بہتر کام کریں. یہ تو نہیں عادل ہوتا نا کہ آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں اور آپ کہیں جی میں نے کرکٹ نہیں جیتنا, میں نے ان کے سر پھاڑنے. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ میچ کی اس میں ہم چلے گئے ہیں, تو اب تو مثبت بات یہ کہ امپائر بھی نیوٹرل ہو چکا ہے, اور بڑی اچھی بات ہے. اور میچ کی اگر جو ہے وہ اگر ہم انالوجی لے کے چلیں, تو میں تو اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں کہ خان صاحب جب اپنا تھوڑا سا آئی ہوپ کریں, تھوڑا سا پوسٹ انالیسس کریں, پوسٹ میچ انالیسس کریں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے 20 اوور کا میچ جو ہے وہ انہوں نے پورے کے وہ سمجھے کہ پورے 20 اوور جو ہے پاور پلے ہے, اور انہوں نے پہلے دن سے اتنا بلہ گھمایا کہ ابھی 10واں اوور ہے نا, 10واں اوور ہے نا ابھی تو 20 اوور میچ, 10ویں اوور میں وہ پیویلین بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے اپنی میچ اسٹریٹجی کو ریویو کرنا ہے, اور somebody who was a cricket captain, اس سے کپتانی میں اتنی گڑبڑیں ہوں, غلطیاں ہوں, تو آئی تھنک دا پارٹی. اینڈ پلس آخری بات, دیکھیں میں اگین بات کر رہا ہوں, PTI میں زبردست لوگ ہیں, لیکن شاید خان صاحب ان کی سن نہیں رہے یا ان کی آوازوں کو دبائے ہوئے. یہ ایک سنہری موقع ہے PTI کے لیے. پہلا راؤنڈ ہارے ہیں نا, ہارنے کے بعد جب نہیں ہوتا کہ ٹیم چینج کرو جی, ہم شور میں چاہتے ہیں باہر نکالو جی اس کو. اب کپتان تو باہر نہیں نکال سکتے, لیکن کپتان کو اپنی اس ٹیم کو باہر نکال کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے وہ ٹیم لائے جس کو انہوں نے بینچ پہ بٹھایا ہوا تھا. ٹھیک. فہد حسین صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہوپ کہ ان کے انالیسس تو آپ انجوائے کرتے رہیں. ابھی وزیر اعظم کے ترجمان ہیں, ان کا ورژن ہم نے ترچھے اور تلخ سوالات ان کے سامنے رکھے. بریک کے بعد تحریک انصاف کا ورژن لیتے ہیں کہ اب ان کی اسٹریٹجی راؤنڈ 2 کے لیے کیا ہے, کب وہ پنڈی پہنچ رہے ہیں, کتنا عرصہ وہ ٹھہریں گے, اور آج جو عارف الوی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس میں اصل میں ہوا کیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریک انصاف نے 26 تاریخ کو پنڈی پہنچنا ہے. لانگ مارچ کا اعلان جس طرح آپ کو پتہ ہے کیا جا چکا ہے, اور خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ اب کہہ دیا ہے کہ 1 بجے دن جو ہیں وہ سارے پنڈی پہنچیں گے. تو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. عمران اسماعیل صاحب, آج ایک تو عارف الوی صاحب نے بڑا زبردست فیصلہ کیا اور پورے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ ہوا
لیکن پہلے اطلاعات یہ تھی کہ شاید تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے سمری پر اعتراضات اٹھائے جائیں، اس میں تاخیر کی جائے. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا یا صدر مملکت کی رائے تھی عمران خان صاحب کو کہ اس میں روڑے نہ اٹکائے جائیں اور مجھے سائن کرنے دیا جائے؟ صدر مملکت کی کیا ایڈوائس تھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میری صدر مملکت سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن میں جو مسلسل ایک دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب جو ایک متواتر طریقے سے جو بات کر رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں نہ کوئی ہمارا فیوریٹ ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا ایسا ہے کہ جس کو ناپسندیدہ شخص ہم کہیں کہ یہ آ جائے تو ہمیں کوئی پرابلم ہے. ہم سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ دو چیزیں خان صاحب مانگ رہے تھے. ایک وہ کہہ رہے تھے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو اور سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور نمبر دو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف سے کیوں مشاورت کر رہے ہیں، وہ ایک ایبسکانڈر ہیں، وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ جھوٹ بول کر یہاں بانڈ پیپر کے اوپر وہ جھوٹ لکھ کر گئے، اپنی صحت یابی کے لیے گئے ہیں باہر. وہ کبھی سوئٹزرلینڈ گھوم رہے ہیں، کبھی ملان جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ بھی شاپنگ اسپری کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا، کہیں سے علاج نظر نہیں آیا. اور اگر وہ بیمار بھی ہیں تو اس سے ان کی سزا تو ختم نہیں ہو جاتی. once an absconder remains an absconder until he surrenders. تو وہ پاکستان تو آنے کو تیار نہیں ہے، اور ایبسکانڈر کو پاسپورٹ بھی دے دیا، اور وزیر اعظم پاکستان بار بار اڑ کے وہاں جاتے ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ وہاں رہ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، 15 دن وہ وزیر اعظم کے دفتر نہیں جاتے. تو ہمیں نہیں چاہیے کوئی ایسا شخص کہ جو ایک اپنے حلف کی پاسداری نہ کرے. یعنی وزیر اعظم کا حلف ہے نا جی کہ وہ اپنے جو قومی راز ہیں وہ کسی ایسی شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا کہ جو اس طرح کا ہو، مجرم ہو یا مطلوب ہو یا اس طرح کی چیز ہو جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے عمران اسماعیل صاحب، اب تو لیٹس ناٹ گو بیک ٹو پاس میں جو بھی ہوا، جو بھی آپ کے اعتراضات تھے وہ اب دور اس لیے ہو گئے کہ آپ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس کا کریڈٹ یقینی طور پر عارف علوی صاحب کو بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا. لیکن اس سے آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی اتفاق رائے کو لے کر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بھی معاملات جو ملک میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ مل بیٹھ کر اور یہ معاملات حل کر لیں جس طرح یہ معاملہ حل ہو گیا؟ دیکھیں، میں اس میں ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ پاکستان کو کریڈٹ تو دینا ہی ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس کے اندر بڑی ایک دور اندیشی اور ایک فہم سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور یہ بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ اگر سارے لوگ آن بورڈ ہوں اس کے اوپر تو ہماری فوج بھی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہے، سپہ سالار بھی مضبوط محسوس کرتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف پر بار بار یہ الزام بھی لگا کہ گزشتہ 2-3 ماہ میں آپ کی پوری سیاست جو تھی، مزاحمتی سیاسی بیانیہ جو آپ نے بنایا، وہ اسی ایک تعیناتی کے گھر گھومتا رہا. اب چونکہ یہ تعیناتی ہو چکی ہے تو آگے چل کر تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کی کیا سیاست ہوگی؟ ایک آدھ دن میں آپ پنڈی پہنچ رہے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہوں گے؟ کیا یہ لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا اور پھر آپ جلسہ کر کے یا چلے جائیں گے؟ پلان کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ تو اسپیکولیشن تھی نا کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی عمران خان صاحب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ملک میں ایک افراتفری کا سما ہو جائے گا. اگر یہ ساری اسپیکولیشن پر باتیں تھیں، عمران خان صاحب نے تو کبھی یہ نہیں کہا، اور اب یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اسپیکولیشن جو تھیں غلط تھیں، اور عمران خان صاحب کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ کون کس نے بننا ہے چیف، کس نے نہیں بننا ہے چیف، کس کو بننا چاہیے، یا ان کی اپنی کوئی خواہش سامنے آتی. تو ایک انہوں نے بہت زبردست بولت باری کا ثبوت دیا ہے، اور اس وقت ملک کو ایک انتشار سے بھی انہوں نے بچا لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جو اسپیکولیشن تھی وہ دم توڑ گئی ہیں. ہماری جہاں تک آپ نے کہا نا ڈیمانڈ ہماری کیا ہوگی، تو ہماری ڈیمانڈ تو ایک ہی ہے، وہ ہم بات کرنے کے لیے بھی ایک ہی چیز پر تیار ہیں، فری اینڈ فیئر ارلی الیکشنز. اس کے علاوہ ہماری نہ کوئی ڈیمانڈ ہے نہ ہم کسی چیز پر بات کرنے کو تیار. اچھا عمران، شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہا کہ دھرنا نہیں ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، اور قبل از وقت انتخابات بھی ان کے بقول ہوں گے، اور حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ لانگ مارچ جیسے ہی پنڈی پہنچے گا، اسلام آباد پہنچے گا، جلسہ کر کے آپ واپس چلے جائیں گے؟ عمران خان نے اس دفعہ اتنی احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس موومنٹ کو لے کر چلے ہیں کہ میں آپ سے یہ بالکل حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے
جو انہوں نے پلان کیا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. مشاورت سب سے کر رہے ہیں لیکن کل عمران خان نے کیا اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ آج کوئی نہیں بتا سکتا. سو میں تو قاصر ہوں یہ بتانے سے کہ یہ دھرنا ہوگا 4 دن کا ہوگا, 400 دن کا ہوگا, 4 گھنٹے کا ہوگا, جلسہ ہوگا یا فوری ختم ہو جائے گا یا آگے چلے گا, یہ عمران خان صاحب خود ہی اپنی تقریر میں اناؤنسمنٹ کریں گے آ کے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس وقت ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, میں تحریک انصاف کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ممکن ہے شیخ رشید صاحب کو کوئی چیز پتہ ہو, میں اس چیز کا پریوی نہیں ہوں, لیکن ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے بھی اتنا نہیں معلوم کہ آگے کیا پلان خان صاحب نے کیا ہوا ہے. اگر خان صاحب نے کسی کو نہیں بتایا جس طرح آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو شیخ رشید صاحب اپنے اندازے سے یہ بات کر رہے ہیں یا جس طرح وہ پیشن گوئیاں اکثر دیتے رہتے ہیں یہ ایک پیشن گوئی ہے؟ ممکن ہے جی یہ شیخ رشید صاحب بتا سکتے ہیں, وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, ہو سکتا ہے وہ اسسمنٹ کر رہے ہوں یا اپنے تجربے کی بنیاد پہ پیشن گوئی کر رہے ہوں یا انہیں واقعی کوئی چیز پتہ ہو, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے میں. اچھا, اب چونکہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ معاملات تقریباً ختم ہو گئے ہیں اور اتفاق رائے سے بھی ہوا ہے اور اس سے افواج پاکستان بھی اچھا اور مضبوط محسوس کرے گی, یہ جو قبل از وقت انتخابات کے معاملات ہیں یا الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہے یا جو الیکشن کے اصلاحات وغیرہ ہیں, ریفارمز ہیں, کیا بہتر نہیں ہوگا کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالا جائے اور آپ پارلیمان میں واپس آئیں, ایک پارلیمانی کمیٹی بنے؟ دیکھیں یہ معاملات جو ہیں یہ سڑکوں پر تو اس طرح سے حل نہیں ہوں گے, اس سے یہ پولرائزیشن بھی کم نہیں ہوگی جو کہ ملک کا نقصان ہے. عمران اسماعیل صاحب دیکھیں ملک میں جو معاشی عدم استحکام ہے جی, اس کا ذمہ دار تو یہ حکومت ہے اور وہ ہیں جنہوں نے ان کو لا کے ملک کے اوپر تھوپا. ہم نے تو اکانومی کو بہتر کر لیا تھا, 6% گروتھ ریٹ پاکستان کا آ گیا تھا, وہاں سے آپ بالکل نیچے لے آئے, گراؤنڈ پہ لے آئے. اب پاکستان کو آپ معیشی طور پہ پاکستان اس وقت ایک بینکرپسی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, آپ کے پاس لیس دین $7 بلین اس وقت ریزروز رہ گئے ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں. آپ ملک کو آگے لے کے کیسے جائیں گے؟ یہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی پلان ہے, یہ آئے اسی لیے تھے کہ یہ اپنے کیسز معاف کرائیں, چوری کا پیسہ جمع کریں اور آگے سے واپس الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہو جائیں. ہماری ان سے جنگ کیا ہے؟ انہوں نے ہماری کیا چیز چوری کی؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہماری جنگ ایک ہی ہے ان کے ساتھ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج جس جگہ پہنچا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اور یہ جو پاکستان میں 2 نظام چلتے ہیں کہ ایک طاقتور کا نظام پاکستان اور ایک کمزور کا پاکستان, یعنی عمران خان ایک پارٹی کے سربراہ ہوتے ہوئے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہوتے ہوئے, جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا جن کے اوپر, وہ آج تک اپنی FIR درج نہیں کرا سکے پنجاب میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے ساتھ, اس لیے کہ اس میں جو 3 نام وہ دے رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں طاقتور نام ہیں. اور وہ آپ کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے جہاں طاقتور کے اوپر آپ ہاتھ ڈالنے جاتے ہیں. ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنا ہے اور یہ سسٹم جن لوگوں کی وجہ سے یہ سسٹم بنا ہے وہی اگر اس پر بیٹھے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ناظرین, گزشتہ 3-4 ماہ میں جس طرح سے ملٹری لیڈرشپ کی کردار کشی کی گئی, فوج پر تنقید کی بجائے باقاعدہ پلاننگ کے تحت تزیق ان کی گئی, امید اب یہ کی جانی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سلسلہ مستقل طور پر اب بند کرنا چاہیے اور اب ایک زبردست طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے. گزشتہ روز آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اقرار کیا اور 71 برسوں میں فوج کی جانب سے سیاسی کردار ادا کرنے پر تنقید کی باقاعدہ, اور یہ کہا کہ فوج اب یہ دروازہ بند کر چکی ہے. اس حوصلہ افزا بیان کو سراہنا چاہیے اور اب وقت آ چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی سیاسی مدد کے لیے فوج کی طرف دیکھنا بند کرنا چاہیے. سیاسی مداخلت کا خاتمہ سیاستدانوں کا بڑا مطالبہ رہا ہے, خود وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بڑا مطالبہ رہا ہے. شہباز صاحب, ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا ہے, کالیں آئیں بالکل لاسٹ منٹ میں آ جاتی ہیں, کوئی آپ بالکل یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس بار کچھ ابھی تک ہوا بھی نہیں؟ ابھی تک تو مجھے لیٹس ہوپ سو, اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پھر فاف الیکشن اس کی پہلی سیڑھی ہے. پھر اس ملک کے اندر جو ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ ملک تبھی آگے بڑھ سکتا ہے. فوج سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن یہی فوج جو ہے وہ ہماری محافظ ہے, شہداء کی امین ہے. چاہے سیلاب ہو, زلزلہ ہو یا کوئی بھی ناگہانی آفت ہو, یہی فوج ہمیں صف اول میں اپنا کردار ادا کرتی نظر آئی ہے. ISI جیسا پروفیشنل ادارہ جس کے ماضی میں سیاسی کردار پر تنقید کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے, لیکن یہی ادارہ ملکی دفاع میں آنکھوں کی حیثیت بھی رکھتا ہے. گزشتہ 6 ماہ میں
سیاسی مقاصد کے لیے ان اداروں اور اہم جو تعیناتیاں ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر گورننس اور جو ملکی بدحال معیشت ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور فوج کو اگر صرف اپنے آئینی کردار تک محدود خود اگر فوج رہنا چاہتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، تو سیاستدانوں کو یہ بات ضرور ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ مجھے میری ٹیم سے میری اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔